अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बहस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका सियासी घराने से ताल्लुक़ है। उनके ताया जान दरियाला जालब यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और उनके वालिद साहब बिज़नेस में भी हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन में भी बहुत काम किया है। मेरी मुराद तैमूर नवाज़ जट साहब से है, जो हाल ही में आला तालीम हासिल करके पिंड दादन खान वापस आए हैं और बैरिस्टर इस वक्त हैं। कानूनी एक बहुत माहिर हैं और इन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का इरादा किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया। वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, जट साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर, आपका एक सियासी खानवादा है, आपके ताया जान पहले ही सियासत में हैं, तो आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया है इतनी आला तालीम के बाद? लेकिन सियासत में आने का मकसद बुनियादी तौर पे आवाम की खिदमत करना है, हल्के के मसाइल को दूर करना है, महरूमियों को दूर करना है और पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए जो मैं अपनी तरफ से जो अपना अपना रोल प्ले कर सकता हूँ, उसको प्ले करने के लिए, उस पर काम करने के लिए मैंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। आप समझते हैं कि इससे पहले जो पाकिस्तान पिंड दादन खान की मुरवजा सियासत है वो क्या आपके म्यार पर पूरी नहीं उतर रही? देखिए, पिंड दादन खान की जो सियासी तारीख़ है और उस हवाले से मैं ये समझूँ कि बेशक वो उस लेवल तक नहीं पहुँच सकी या वो बेंचमार्क नहीं सेट कर सकी, जिसकी वजह से आगे और इसमें सियासी सियासी शख्सियात की आने की उसकी वजह से कोई रुकावट हो। क्योंकि अगर पहले किसी ने काम किया होता, कोई इस हल्के के लिए बेहतरी कोई प्रोजेक्ट्स होते, कोई तरक्याती काम हुए होते, तो मैं नहीं समझता था मेरे आने की उसमें कोई गुंजाइश बचती थी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इधर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी महरूमियाँ हल्के की जो दूर करने वाली हैं और इसी ज़मीन में मैंने अपना सियासत में कदम रखा कि इन चीज़ों को मैं दूर करूँगा। ठीक। हमारे साथ मारूफ तजज़ियाकार चौधरी अख्तर राय साहब भी हैं, तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि चौधरी साहब आप ये बताइए कि इस वक्त एक नौजवान की आदत आ रही है जो पिंड दादन खान में, तो आप ये समझते हैं कि पिंड दादन खान में एक पॉजिटिव चेंज आएगी इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक जवान आदमी को आगे आना चाहिए। एक 80 साल 85 साल या 70 72 75 साल का आदमी वो काम नहीं करता। 60 साल के बाद तो सरकारी मुलाजमत से भी उसे फ़ारग कर दिया जाता है। कुछ वजह तो होती है ना, उनको फ़ारग कर दिया जाता है। तो बाकी एक ऐसा सियासत है, ऐसा खेल है जिसमें कोई दिल नहीं करता कि 90 साल या 120 साल का भी हो, चला ना जाए। सियासत ज़रूर करनी है। बाकी ऐसे जवान लोग आ रहे हैं, जट साहब आ रहे हैं, वो बड़ाई साहब आए हैं, सिराज साहब तो खैर रिटायर हैं, वो भी चलो आ गए हैं, एक चेंज है। तो बाकी मैं जट साहब से पूछूंगा आपकी वसात से कि जट साहब जब आए हैं, तैमूर भाई ने कहा कि महरूमियत थी। माशाल्लाह 75 साल हो गए, बड़े बड़े नामवर सियासतदान इस पे आए, फवाद चौधरी जैसे आए, डॉक्टर गुलाम हुसैन जैसे आए, चौधरी नज़र साहब आए, शम्स हैदर आए, इकबाल मेहदी साहब तसलसल से 5-6 बार यहाँ रहे। क्या उनसे वो काम नहीं हो पाए जो आप करना चाहते हैं, या आपको कौन सी सोच फ़िक्र या मंशूर लेके आप आए हैं जो वो नहीं कर सके, आप करना चाहते हैं? देखें, पहले तो बुनियादी ज़रूरियात हैं इस हल्के की जिन पे मेरा फोकस है, जिनको पूरा करना चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, पानी के निकासी का निज़ाम नहीं है, एजुकेशन के हवाले से, और इतने हमारे मादनी ज़खायर भी इस हल्के में मौजूद हैं, इस इलाके में मौजूद है, जिनको टैप नहीं किया, जिनकी वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती थी। और काफ़ी चीज़ें, पहले वो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल करना है। मेरा मकसद ये है, क्योंकि मैंने नहीं देखा अभी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हुई हो, तो मेरा पहले मकसद ये है कि मैं इन बुनियादी जो महरूमी हैं इनको पूरा करूं। एक भी दिन जो मनसब पर होगा उसको रायगा नहीं जाने दूंगा और हक हलाली से इस हल्के के लिए। ये बताइए मुझे कि मुसलसल तसलसल से जिस जमात को आपने पसंद किया है या जिसको ज्वाइन आपने किया है, वही जमात बरसर इक़्तिदार रही है मैक्सिमम इस हल्के में, तो गोया आप अपनी जमात की क़यादत से भी मुतमईन नहीं है कि वो यहाँ पर वो काम नहीं कर सकी अब तक इन 70 सालों में जो होने चाहिए थे।
تو اس وجہ سے آپ سیاست میں آئے کہ آپ اپنی جماعت کی کارکردگی سے بھی مایوس تھے اس علاقے میں؟ نہیں ہرگز نہیں، میں تو آئی جماعت کی لیڈرشپ کے قیادت کے نیچے آیا ہوں اور جماعت کی نظریے کو لے کے آگے چلوں گا۔ اگر پاکستان میں کبھی ہم نے ترقیاتی کام دیکھے ہیں یا وہ ترقی کا فیز دیکھا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی دور میں دیکھا ہے۔ وہ دور ہم نے 2013 سے 2017-18 والا ہم نے دیکھا ہے، جب ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائے گئے، گروتھ کی ٹریجیکٹری 6.5% تھی، ہم ایشیا کی فاسٹ ڈیولپنگ اکانومی، ہم ملک کی بات نہیں کر رہے، ہم پنڈ دادن خان تحصیل کی بات کر رہے ہیں، ضلع جہلم کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے میکرو دیکھیں گے نا کہ جو بڑے ہم ایک پوری اگر مثال لیں گے تو پھر پوری اس کے لیں گے نا میکرو پورے پاکستان کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اگر مسلم لیگ نون آتی ہے تو پورے پاکستان میں آئے گی، تو ایک جماعت کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کے ایفیکٹس پھر ہر جگہ ہر 2 بار تو اسٹرانگلی وہ حکومت میں رہی ہے مسلم لیگ نون، اور ہمیں تو پینے کا پانی بھی نہیں ملا یہاں پر، ہمیں تو کوئی روڈ بھی نہیں ملا یہاں پر۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے حلقے کی اگر یہ بات کریں کہ اگر نون لیگ نے پاکستان میں فلو کیا ہے، پاکستان میں ترقی کی ہے، تو کیا پنڈ دادن خان پاکستان سے باہر تھا یا یہاں کی قیادت نااہل تھی؟ بالکل دیکھیں، یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں پورے پاکستان میں کام کیے پر پورے پاکستان میں کام کیا، بلکہ جو انہوں نے گروتھ دکھائی ہے پاکستان کی اکانومی کو وہ کسی اور جماعت نہیں دکھا سکی۔ اب مسئلہ رہا پنڈ دادن خان کا۔ اب پنڈ دادن خان کے جو مسائل ہیں وہ ادھر کی قیادت کے مسائل ہیں، یہاں کے لوکل قیادت کے مسائل ہیں۔ یہاں کی لوکل قیادت پرفارم نہیں کر سکی، اس میں مسلم لیگ نون جو لیڈرشپ ہے یا جماعت ہے جو میکرو طریقے سے چل رہی ہے، بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہاں کے لوکل قیادت۔ یعنی کہ آپ یہاں کی لوکل قیادت سے مایوس ہیں جو پنڈ دادن خان میں رہی ہے؟ کافی لوگ مایوس ہیں، پورا علاقہ ہی مایوس ہے، تو اس میں کیا نام ہے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور میرا منصب پہ آنا نہ آنا وہ بڑی بات نہیں ہے، میرا اب اس حلقے کے لیے کام کرنا ہے، بے شک منصب ہو نہ ہو، اب حلقے کے لیے کام کرنا ہے۔ سیاست میں جب میں نے قدم رکھ لیا تو کوئی بھی صورت ہو چھتری مسلم لیگ نون کی رہے گی اور کام حلقے کے لیے کروں گا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی حال میں آپ لندن سے آ رہے ہیں، آپ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے، تو کیا میاں صاحب نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جا کے وہاں پر ووٹ مانگیں اور آپ کو ٹکٹ کی کوئی امید دلائی ہے انہوں نے؟ پہلی بات تو میں اپنے قائد سے ملنے کی ایک میری بڑی خواہش تھی کہ جس آئیڈیالوجی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اس کے بانی ہیں، ان سے میری ملاقات ہے۔ پہلا مقصد تو میرا یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ میں ادھر بھی گیا ہوں تو حلقے کی نمائندگی کی ہے، ادھر بھی جا کے میں نے اپنے حلقے کی نمائندگی کی ہے، حلقے کے مسائل سے ان کو آگاہ کی ہے۔ اور بات رہی اس کی ووٹ بینک اکٹھے کرنے کی یا کیمپین لڑنے کی، تو جی مجھے اس کے لیے اجازت ہے کہ میں ادھر اپنی کیمپین کروں اور بھرپور طریقے سے کروں جو میں کر رہا ہوں۔ آپ نے وہاں لندن میں ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ میاں شہباز شریف نے جو منصوبے حلقے میں شروع کرائے تھے وہ اپنا اس مسلم تحریک انصاف کی حکومت نے روک دی ہیں۔ کیا آپ ان منصوبوں کی نشاندہی کریں گے جس پہ تحریک انصاف نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا یہی تھا، یہ جہلم جلال پور کنال والا پروجیکٹ تھا جو میاں یہ تو انہوں نے چلایا ہے، رکاوٹ تو نہیں ڈالی؟ نہیں، کوئی نہیں، بالکل بند پڑا ہوا ہے ابھی، اس کی کوئی اس پہ یہ سارا شروع ہی تحریک انصاف کی حکومت میں، اس سے پہلے تو کاغذوں میں تھا، روڈز پہ تو کاغذوں میں بھی آنا، پریکٹیکلی تو جاری آیا کرنا، یہ ساری چیزیں یہ مسلم لیگ نون کے دور میں وہ شہباز شریف لیکن صاحب نے روکا تو نہیں ہے نا، پروجیکٹ چلایا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے دور میں یہ شروع ہوا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے اس کی نہر کی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو روکا ہے انہوں نے؟ تو یہ رکا ہوئی پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ جب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، ہم اس کا ٹائم ہے 7 سال۔ نہیں، ابھی تک بالکل اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ ڈول کیریج وے ہے، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، لوگوں کو ڈول کیریج وے شہباز شریف کا منصوبہ تو نہیں ہے؟ نہیں، شہباز شریف کا نہیں ہے، پر ان کا تو منصوبہ ہے، تو جو بند پڑا ہوا ہے، جو نہیں چل رہا، جس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان پہ پیش رفت نہیں ہو رہی؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف نے یہاں کے بہت سے ترقیاتی منصوبے بنائے ہیں جو تحریک انصاف نے روک دیے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے منصوبے ہیں جنہیں انہیں روکا ہے، انہوں نے کام نہیں جہلم جلال پور کنال والا تو انہوں نے شروع کرایا ہے، بند تھا، شروع ہی نہیں تھا، انہوں نے شروع کرایا ہے نا، جنہیں روکا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے اپروو کرائے تھے، جب فنڈز انہوں نے جاری کر دیے تو فنڈز کی انہوں نے جب پروجیکٹ اپروول دے دیے، کام تو شروع ہونا چاہیے تھا، کام پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے تھا۔ 1.5 سال کا پروجیکٹ تو نہیں تھا نا یہ، پروجیکٹ کے حوالے سے تو چل رہا ہے، اس پیس پہ نہیں چل رہا پروجیکٹ جس پہ چلنا چاہیے تھا۔ سر اختر عنایت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نظر میں کون سے منصوبے شہباز شریف صاحب نے شروع کرائے تھے پنڈ دادن خان میں جو رکاوٹ ڈالی؟ سر وہ میرے نظروں میں تو کوئی ایسے شروع نہیں کیے تھے ان کے منصوبے، تو دیکھیں یہ نہر کا جو ہے نا یہ بہت پرانا منصوبہ ہے، اور اس کے جو آخری مراحل تھے وہ مسلم لیگ نون کے آخر میں ہوئے تھے۔ وہ بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے فواد چودھری کو کہ اس نے شروع کروایا ہے،
اور یہ جو ڈیول کیریج ہے اس کو بھی اگر آپ مثال کے طور پہ کسی آرمی کا مسائل سمجھ کے اگر شروع کیا دیکھیں کچھ نہ کوئی کریڈٹ ہم نے فواد چودھری کو دینا ہے 2 کام کروانے کا، باقی کچھ کام اس سے نہیں ہوئے. مثال کے طور پہ ڈنڈور سیمنٹ فیکٹری بند ہوئی، اس پہ اس نے مؤثر آواز نہیں کھڑی کی، اس کو خمیازہ آنے والے الیکشن میں بھی بھگتنا ہے. اب بھی اس کو نفرت کر. چودھری صاحب سے سوال میرا یہ ہے، چودھری صاحب 3 کینڈیڈیٹ یہاں 4 گھوم پھر رہے ہیں، آپ 3 لوگ نئے ہیں، شرازی صاحب، آپ اور جٹ صاحب، ناصر جاوید، ناصر وڈائچ صاحب، اور ایک آدمی 4 سال سے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ پیراشوٹ کے ذریعے اترے اور کینڈیڈیٹ بن گئے؟ اگر ٹکٹ چودھری صاحب کو ملتا ہے، ناصر کو، آپ سپورٹ کریں گے کیا؟ میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ٹکٹ ملنا نہ ملنا یہ بڑی چھوٹی بات ہے. یہ کہ ٹکٹ ملے گا آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. جب میں نے کہہ دی کہ میں مسلم لیگ نون کے نظریے کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہو، اور جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں مجھے امید ہے وہ بھی اسی نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمارا جو کیمپین کر کے اینڈ پہ جو بھی ووٹ بینک ہوگا جس کو ٹکٹ ملے گی اسی کی جھولی میں ڈال دیں گے. دیکھیں جب کرنا ہی مسلم لیگ نون کے نظریے کے سپورٹ ہے. برملا یہ کہہ رہا ہے اگر اس کو ٹکٹ نہ ملا تو ایک اپنی دھرتی اپنا راج یہاں پہ ایک اپنا فورم بنا ہے کو وہ اس کے مخالف فورم ہیں فواد چودھری کے. انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے جو کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں ہے، اس پہ 2 رائے ہے. اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے نا آپ کا کرنل، اس نے تو کھل کے کہہ دیا اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں ہو سکتا اپنی دھرتی اپنا راج کا وہ ہوں گا. آپ تو کہیں ایسا نہ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں شروع دن سے جس دن میں نے سیاست میں آنے کا قدم رکھا ہے، میں نے اس دن سے مسلم لیگ نون کے نظریے کو سپورٹ کی ہے اور اسی کے نظریے پہ چلوں گا. بے شک ٹکٹ ملے نہ ملے، منصب ملے نہ ملے، میں نے اسی اپنی لیڈرشپ کے قیادت میں رہ کی میں نے حلقے کی خدمت کرنی ہے اور سیاست کرنی ہے. کل چودھری صاحب آخری سوال میں کروں گا پھر شاہ جی روکوں گا. کل ایک ریلی نکلی ہے افواج پاکستان کی ہماری، اس میں صرف ناصر للہ کے علاوہ آپ کی بھی کوئی نمائندگی نہیں تھی، تو کرنل صاحب کی بھی کوئی نمائندگی تھی. ان کا یعنی دھڑوں میں تقسیم ہے نا نون لیگ، اور وڈائچ صاحب جو ہیں نئے آئے ہیں ان کی بھی کوئی نمائندگی نہیں تھی. یہ ہم آہنگی نہیں ہے، آپ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہیں، آپ کیسے مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کا یا کسی اور جماعت کا؟ دیکھیں یہ تو آپ ایک تاثر آپ دے رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر ریلی پہ ہم باقی کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے میں ہم آہنگی نہیں ہے. 15 مئی کو جب سپریم کورٹ میں پروٹیسٹ تھی تو سارے کینڈیڈیٹس ادھر گئے ہیں اور اپنے حساب سے ریلیز نکال کے گئے ہیں اور وہاں پر پہنچے اور وہاں پر سارے مل بیٹھ کے ساروں نے ایک ساتھ اس میں شرکت کی ہے پروٹیسٹ میں. تو ہم آہنگی ہے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ جو پروٹیسٹ تھا ہر کسی کی اپنی وہ مجبوریاں یا کام ہو سکتے ہیں. حلقے کو تو آپ نے جو ہے نا فیس یہاں دکھانا تھا نا، حلقے کے لوگوں نے یہاں سے ایک آواز بننی تھی بھی آپ ایک پیج پہ ہیں. اس لیے میری بات میں ابھی بھی آپ کو یہ کلیئر واضح کر دوں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور کسی سے کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے. سیاست کرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں پر جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو مسلم لیگ نون کے بینر کے انڈر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. الیکشن کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، سپورٹ کریں گے. باقی جو حاجی صاحب نے ریلی نکالی ہے اس کا یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے ریلی نکالی ہے پاک فوج کے سپورٹ میں. جو 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ بڑا ایک افسوسناک عمل تھا اور آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کہ کوئی سیاسی جماعت اس شدت اختیار کر گئی ہے کہ انا پرستی میں اور صرف خود کو بہتر سمجھنے میں اس نے اس چیز پہ اٹیک کر دیا ہے جو اس پوری قوم کو جوڑے رکھے ہے، جو ہماری سرحدوں کی دفاع کرنے کے لیے 24 گھنٹے مشغول ہے، ان پر اٹیک کر دی. بڑے ایک شرم کی بات ہے اور یہاں کی عوام کو بھی چاہیے، حلقے کی عوام کو چاہیے اس بات پہ سوچیں کہ یہ شہداء اور غازیوں اور فوجیوں کی زمین ہے، یہ وہ مٹی ہے اور جہاں سے سب زیادہ فوجی کیا نام ہے جاتے ہیں فوج میں اپنا کردار فوج میں جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم ایسے ایک فتنے کو کیسے پنپنے دے سکتے ہیں جو ہماری ساکھ پہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے انتشاری جماعت سے چودھری صاحب آپ مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. آپ کی جو لیڈرشپ ہے مثال کے طور پر ضلع کی لیڈرشپ،
قاسم علی سینئر نائب صدر ہیں، نائب صدر ہیں اپنا کرنل صاحب، وہ دوسرے جو ہے نا گروپ میں دوسرے دھڑے میں دیکھے گئے ہیں، ان کی کمپین کر رہے ہیں، ایک آزاد آدمی کی کمپین کر رہے ہیں وہ، خاص کر قاسم علی. تو کیا ان کو عہدہ رکھنا چاہیے یا مسلم لیگ میں اس طرح کا کام چلتا رہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، اگر ٹکٹ مل گیا تو ٹھیک؟ اس پہ کیا کہنا پسند کریں گے کہ ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ اچھا، زیادہ فوکس میرا اپنے ایز اے کینڈیڈیٹ پہ ہوگا کہ میرا لائے عمل کیا ہے. باقی راجہ قاسم صاحب کا میرے خیال سے کسی سیاسی شخصیت کو ملنے جلنے پہ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو سیاسی وہ ہے وہ تبدیل ہوگی، سیاسی جھکاؤ ان کو کسی اور پارٹی کی طرف نہیں. وہ ایک جو اپنے دھرتی اپنا راج ہے اس کے رواں ہیں، وہ سارا ان کو کرتے کوئی رہتے اس ہیں. پہ کوئی پوزیشن ہے ان کے پاس؟ ہاں ان کے وہ سارا ان کے وہ سارا کرتے ہیں. انہوں نے ٹکٹ جمع کروائے ہیں اس کے اپنے دھرتی اپنا راج کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو. اپنی دھرتی اپنے راج، یہ جو پارٹی ہے اس میں ان کی کیا عہدہ نہیں ہے، اس کے باوجود مسلم لیگ کا عہدے ہوتے ہوئے آزاد کینڈیڈیٹ کے انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں ساتھ کھڑے ہو کے. نون لیگ کے ٹکٹ اپنے تو انہوں نے نہیں جمع کرائے. اگر کسی سے ان کی ویسے رفاقت ہے تو میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. اچھا تیمور صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماضی قریب میں آپ کی جماعت مسلسل فوج پہ تنقید کرتی رہی ہے. میاں صاحب نے نام لے لے کر جرنیلوں کے تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کی حکومت کا بٹھا ان لوگوں نے بٹھایا ہے. بی بی مریم جو ہیں علی اعلان نعرے لگاتی رہی ہیں ماضی قریب میں فوج کے خلاف. کیا اس وقت کی فوج خراب تھی اور آج کی فوج اچھی ہے؟ دیکھیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اس پر تنقید کرنا، اس کے ویسے جو ان کے معاملات ہیں، جس طرح ان کے پروسیجرل طریقے ہیں، اس پر ایک تنقید کرنا، بات کرنا، وہ اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. پر اس حد تک پہنچ جانا، وہ تنقید یہ شدت اختیار کر لے کہ آپ ان کی تنصیبات پہ حملہ کریں، آپ شہداء کی یادگار کو توڑیں، جلاؤ گھراؤ کریں، ملک کا بھٹا بٹھا دیں. اور یہ ابھی سے نہیں، یہ تو 2014 سے کر رہے ہیں، جب بجلی کے بل جلائے جا رہے تھے. اور یہ ساری یہ جو طریقہ کار ہیں یہ تو 2014 سے شروع ہیں. اور آج جا کے ہم نے 9 مئی کو اس کا ہم نے دیکھا کہ اینڈ پہ کیا. آخری سوال کروں گا اس کے بعد ہم اپنے کہ آپ کیا وین لے کر آئے ہیں؟ آپ نے علاقہ تھل دیکھا ہے، وہاں پر پینے کے پانی کی کمی ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے بالکل بھی. اور اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنڈ دادن خان کا جو پینے کا پانی ہے وہ زیادہ تر انڈسٹری لے کر جا رہی ہے دریا سے، اور اس کا کوئی بل پے نہیں ہو رہا، جبکہ قانون سپریم کورٹ نے یہ بنایا تھا کہ فی لیٹر 25 پیسے کے قریب دیں گے. آئی سی آئی سوڈا ایش لے رہی ہے، غریب وال لے رہی ہے، تقریباً کروڑوں لیٹر پانی یہ ڈیلی لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی مقدار بھی کم ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل لے کر آئے ہیں کہ علاقے کے اندر پانی کی کمی دور ہو سکے، تھل سے لے کر جالب تک؟ جی انشاءاللہ ایک دفعہ آپ منصب پر آنے دیں. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو، کافی بنیادی ضروریات ہیں حلقے کی، جس میں پانی کا بھی مسئلہ ہے، پانی کی نکاسی کا بھی مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کوئی ہاسپٹلز نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس اتنی بڑی سالٹ مائن ہے، ایشیا کی لارجسٹ سالٹ مائن ہے، دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن ہے. یہاں سے $12 ارب سالانہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ کوئی ریفائنریز ہو ہمارے پاس ان معدنیات کے لیے، جو ہمارے پاس ادھر منرلز پڑے ہوئے ہیں اس مائن میں. کافی چیزیں ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے اس حلقے کو. بس مینجمنٹ کی تھوڑی ضرورت ہے. جس کو منصب ملا ہے اس نے اس کا حق نہیں ادا کیا. تو اگر حق حلالی سے وہ کام کیا جائے تو اس حلقے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش ہوں گا جب مجھے موقع ملے گا ایک بھی دن میں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، اپنے منصب پر اس حلقے کی خدمت کروں گا. بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور علاقے کے لیے بہتر کرے. بہت شکریہ، تھینک یو.